अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 20 फरवरी की कॉल लेकर। जनाब, सब में पहले तो आज के सेशन को रैप अप करेंगे और आज के सेशन में आपने देखा होगा कि मार्केट ऊपर और नीचे दोनों तरफ गई, मगर विद इन द लिमिट्स रही। ना मार्केट ने बुलिश ट्रिगर को हिट किया, ना बियरिश ट्रिगर को हिट किया। बियरिश ट्रिगर जो हमारा 855 पर था और बुलिश ट्रिगर के लिए ज़रूरी था कि कम से कम 233 के ऊपर मार्केट ट्रेड करती, जो कि नहीं किया, और 964 का लो बना, लिहाजा 855 भी हिट नहीं हुआ। तो मार्केट इन दोनों के बीच में ट्रेड करती रही। नमाज के वक्फे से पहले ऐसा लग रहा था कि मार्केट शायद नीचे गिर जाएगी। जब क्लोजिंग हुई उसकी 41,052 के नीचे, वो एक परेशान कुन लम्हा था और हमने उसमें यही आपको रिमाइंडर दिया जो हम कॉल में पहले भी बता चुके थे कि 855 के नीचे प्रेशर होगा। मगर मार्केट ने नमाज के वक्फे के बाद कुछ रिकवरी ली, मगर फिर भी 200 की तरफ वो नहीं जा सकी और मार्केट बिला आखिर 23 पॉइंट के फ़ायदे के साथ बंद हो गई। मार्केट का वॉल्यूम भी कम रहा आज, और अगर नमाज के वक्फे से पहले देखें तो 2 करोड़ 60 लाख का सिर्फ वॉल्यूम था, जो कि बहुत कम था, और इस पूरे हफ्ते में ओवरऑल वॉल्यूम कम रहा है। अगर आज के चार्ट को हम तवज्जो से देखें तो आज का चार्ट हमें इंडिसीशन पर पॉइंट करता हुआ नज़र आता है, और कुछ चुनिंदा स्टॉक हैं जो परफॉर्म कर रहे थे या जिनके बढ़ने से मार्केट में वो प्रेशर देखने को नहीं मिला। 23 पॉइंट के इजाफे के साथ भी मार्केट बंद हो गई, वरना मार्केट में पूरा दिन मोमेंटम लो रहा और सेंटिमेंट लैकलस्टर रहे। ओवरऑल मार्केट का सिचुएशन जो है उसको देख के हेजिटेशन ऑफ इन्वेस्टर्स एंड पार्टिसिपेंट नज़र आती है, और पे आउट को लेके भी लोगों के बहुत सारे कंसर्न्स हैं। अच्छा जनाब, अब हम अपने इस गुजरे हुए हफ्ते को रैप अप कर लेते हैं। ग्लिम्स ऑफ लास्ट वीक जो पहली स्लाइड है उसमें आपको पिछले मंडे की कॉल दिखाई गई है, और ग्लिम्स ऑफ द लास्ट वीक की जो सेकंड स्लाइड है उसमें आपके सामने 3 चार्ट और कुछ नंबर्स मौजूद हैं, कुछ स्टैटिस्टिक मौजूद है कि मार्केट में हो क्या रहा है, मार्केट में इनफ्लोज आउटफ्लोज क्या हैं, और मार्केट वीकली लॉस क्या कर चुकी है, और मंथली, वीकली और डेली चार्ट पे मार्केट कैसी नज़र आती है। ये तमाम चीज़ें इसमें तफसील से दिखाई गई हैं। जनाब, पिछले मंडे की जो कॉल दी गई थी आपको, उसमें एक बात बताई गई थी कि मार्केट में करेक्शन ड्यू है। अगर आपको याद हो तो पिछले हफ्ते में जुमे के दिन मार्केट में प्रेशर आया था और 4 दिन मार्केट बड़ी ज़बरदस्त तरीके से ऊपर गई थी। 1996 पॉइंट का इजाफा हुआ था, और उसके बाद फिर एक हाई, जुमे को थोड़ा सा हाई लेके फिर 500-550 पॉइंट नीचे बंद हो गई थी मार्केट। तो हमने एक बात कही थी कि मार्केट में करेक्शन ड्यू है और करेक्शन होनी है, और वो करेक्शन 41,233 से 41,111 तक होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होगी तो फिर मार्केट में मंदी का गलबा होगा और फिर बियर्स मार्केट में एक्टिवेट हो जाएंगे। ये बात आपको मंडे की कॉल में बताई गई थी। अब अगर इस पूरे हफ्ते को लेके देखें तो पीर के दिन मार्केट ठीक रही, नीचे तो आई मगर तो कोई ख़ास नहीं, इनडिसाइसिव क्लोज हुई। मंगल के दिन मार्केट ने प्रेशर लिया और मार्केट ने एक लो बनाया। उसके बाद बुध, जुमेरात और जुमा, अगर इन 3 दिन को हम मिला के देखें तो ये तीनों दिन जो है इनडिसाइसिव एंड टग ऑफ वॉर पे पॉइंट करते हैं। और बेशक जुमे को हमने लो भी देखा 40,916 का, मगर मार्केट फिर उसी जोन में बंद हुई जिसके बारे में आपको पिछले मंडे बताया गया था। 41,111 जो उसकी लोअर लिमिट थी, मार्केट उसके अंदर 119 में मार्केट की क्लोजिंग हुई है। मार्केट ने 563 पॉइंट का नुकसान किया है और वॉल्यूम 43% नीचे आ गए। ये ओवरऑल मार्केट की सूरत हाल रही। अगर हम देखें तो मार्केट में एक लैकलस्टर और जो डिप्रेसिव सेंटिमेंट का रुझान नज़र आया, और वो रुझान की ज़्यादा वजूहात जो हैं मुल्क की जो दाखिली सूरत हाल है और इकॉनमी, मईशत के जो मामलात हैं और जो बाकी सारी चीज़ें उनको लेके IMF की डील को लेकर बहुत कंसर्न रही। फिर उसके बाद और भी दीगर चीज़ें जो हम आगे डिस्कस करते हैं उनको लेके मार्केट काफ़ी सारे मसाइल का शिकार रह गई, जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बात हो रही है, 200 बेसिस पॉइंट बढ़ सकती है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो फंडामेंटल ट्रिगर कहूँगा मैं इनको, जो नेगेटिव फंडामेंटल ट्रिगर हैं, जिसमें पहला, जैसा मैंने बताया, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ IMF डील, महंगाई का तूफान बर्पा होने वाला है, और आपकी जो अफरात ज़र है वो कहाँ पहुँचेगी, लोगों की
چیخیں جو نکلیں گی اس کا رد عمل میں کیا ہڑتالیں ہوں گی, کیا سیاسی مخالفین اور سیاستدان اس وقت کا فائدہ اٹھا کر ملک میں انارکی اور ایسی انریسٹ کی صورت پیدا کریں گے. پہلے ہی ملک پشاور دھماکے کے بعد منظر عام پہ لوگوں کی آیا ہے, ورنہ تو پاکستان جو ہے اس میں اندرونی دہشت گردی کے بھی واقعات مسلسل رونما ہو رہے تھے. آج کراچی میں بھی سنا ہے کہ پولیس تھانے پر کوئی اٹیک ہوا ہے. تو ان معاملات کو لے کے اگر آپ دیکھیں, پھر اس کے آگے چلیں تو جوڈیشل ایکٹیویزم, صبح سے لے کے شام تک کورٹ ڈیٹ, یہ کورٹ ڈیٹ, وہ کورٹ ڈیٹ, اس کا کیس, اس کا کیس, میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے. تو انویسٹر بہت پریشان ہے, تنگ آ چکا ہے. تو ایسی صورت میں اگر مارکیٹ میں والیوم کم ہوتے ہیں, لیک لسٹر ہوتی ہے مارکیٹ, تو یہ حیران کن بالکل بھی نہیں ہے, بلکہ میں تو کہوں گا کہ مارکیٹ بہت اچھا پرفارم کر رہی ہے. اگر آپ نوٹس کریں, اتنے سارے مسائل کو مارکیٹ ڈسکاؤنٹ کرتی ہوئی چل رہی ہے. پے آؤٹ بھی آ رہے ہیں, ارننگ بھی آ رہی ہے. بے شک پے آؤٹ کم ہے, مگر ارننگ تو اچھی ہے. پے آؤٹ تو کم ہوں گے جب اگر ہم اپنے گھر کا بجٹ بنا رہے ہوں, گھر کے لیے ہم فورکاسٹ کر رہے ہوں کہ ہم اگلے مہینہ کیسے چلانا ہے, تو ہم اپنے اخراجات کو ایسے حالات میں کم کرتے ہیں. یہی کارپوریشنز بھی کر رہی ہیں. تو اس کا قطعی مطلب نہیں ہے کہ کارپوریشن کوئی پرابلم کا شکار ہو جائیں گی. کارپوریشن کی ارننگ سے اس کی گروتھ کا پتہ لگے گا, پے آؤٹ سے اس کی گروتھ کا پتہ نہیں لگے گا آپ کو. پے آؤٹ کو کم دینے کے بارے میں پچھلے 3-4 مہینے سے مسلسل کہہ رہا ہوں کہ پے آؤٹ کم آئیں گے, ارننگ پر توجہ دیں اور مارکیٹ میں لانگر ٹرم میں انویسٹ کریں. شارٹر ٹرم کے لیے مارکیٹ نہیں ہے. میں اپنی پچھلی کئی ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں کہ 2023 ایک مشکل سال ہے. یہ الیکشن ایئر ہے اور اس میں بے اطمینانی کی کیفیت بھرپور رہے گی, اور وہ آپ کو نظر آ رہی ہے. دوسرا مہینہ شروع ہو چکا ہے, آدھا مہینہ گزر گیا ہے, اور جو بے چینی اور بے یقینی کی کیفیت ہے, چاہے وہ آپ سیاسی طور پہ لے لیں, معاشی طور پہ لے لیں. 22 روپے پیٹرول بڑھ گیا, 50 روپے اس سے پہلے بڑھ گیا, تو لوگ تو یقیناً چیخیں گے. اور اس کے بعد گیس اور بجلی کی پرائسز, ان تمام چیزوں کو لے کے پھر اس کے بعد ہمارا بے لگام میڈیا, وہ بھی پریشان کرنے کے لیے کافی ہے. تو ان تمام چیزوں کو لے کر مارکیٹ میں پریشانی تو رہے گی. دیکھیے جناب, اپنی ریسورسز کا جو اندازہ ہے ہمیں خود کرنا ہوگا. ہم ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ان تمام معاملات کو لے کے امیدیں مان لیں کہ آئی ایم ایف آئے گا تو میرے گھر کے حالات اچھے ہو جائیں گے, آئی ایم ایف آئے گا تو میری تنخواہ بڑھ جائے گی, آئی ایم ایف آئے گا تو میرے خرچے کم ہو جائیں گے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. آئی ایم ایف آئے گا تو پاکستان ڈیفالٹ سے بچ جائے گا, اتنا ہوگا. اور اس کے بعد بھی 2 سے 2.5 مہینے کا ٹائم ملے گا پاکستان کو. اس کے بعد بھی اگر پاکستان کی حکومت نے کوشش نہیں کی اپنے آپ کو بہتر کرنے کی, معاشی اصلاحات کرنے کی اور اپنے اخراجات کو کم کرنے کی, تو پاکستان دوبارہ ڈیفالٹ کی طرف جائے گا. تو اوور آل پاکستان ایک مشکل صورتحال سے گزر رہا ہے. آئی ایم ایف کی ڈیل جو کہ یقینی طور پہ میرے خیال میں خبریں یہ آ رہی ہیں کہ ہو چکی ہے. میں آپ کو پچھلے کئی دنوں سے کہہ رہا ہوں یہ تو ہونی ہے, صرف ڈیلے ہے. اور ڈیلے بھی اس لیے ہے کہ فقدان ہے بھروسے کا فقدان ہے. ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے, اور وہ پچھلی حکومت کی حرکتوں کی وجہ سے جو انہوں نے وائلیشن کی, اس سے ٹرسٹ ڈیفیسٹ بڑھ چکا ہے. تو یہ جب تک جو موجودہ وزیر خزانہ ہے, جو پہلے بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے کہ آئی ایم ایف کے آگے ہم گھٹنے نہیں ٹیکیں گے, اب وہ ساری چیزیں کرنے پر تیار ہے. منی بجٹ بھی لے آئے, صدارتی آرڈیننس کے ذریعے لانے کی کوشش کی, اب اس کو بل لے کر آ گئے. تو وہ پاس تو ہوگا, وہ تو کرنا ہوگا, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. اگر ڈیفالٹ سے بچنا ہے تو آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے. بہرحال گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ آئی ایم ایف کے آ جانے سے ہماری مارکیٹ میں مثبت کوئی ایسی بات نہیں ہونے والی کہ آپ سوچیں 5000 پوائنٹ بڑھ جائیں گے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. آئی ایم ایف کو ہم ڈسکاؤنٹ کر رہے ہیں. مارکیٹ جس طرح پرفارم کر رہی ہے, آئی ایم ایف کو ڈسکاؤنٹ کر چکی ہے. مارکیٹ کے جو نیگیٹو ٹریگرز, جو بہت سارے ٹریگرز کا بھی میں نے تذکرہ کیا, مارکیٹ ان کو بھی ڈسکاؤنٹ کر رہی ہے. بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اسٹریٹجیز کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مارکیٹ جس طرح ہم پچھلے سال یا 2 سال یا 5 سال پہلے کام کرتے تھے اسی طرح مارکیٹ چلے گی, تو ایسا نہیں ہوگا. مارکیٹ میں حالات اور واقعات کے حساب سے اسٹریٹجیز کو چینج کیا جاتا ہے. شارٹ ٹرم ٹریڈ بھی کی جاتی ہے, میڈیم ٹرم اور لانگر ٹرم بھی کی جاتی ہے. موجودہ صورتحال میں میڈیم ٹو لانگر ٹرم ٹریڈ از دی اونلی سولوشن ان پاکستان اسٹاک ایکسچینج. اگر آپ کو شارٹ ٹرم ٹریڈ کرنی ہے تو گو ٹو پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج. وہاں پر پیٹرول کی پرائس بڑھنے سے پاکستان میں کوئی فرق نہیں پڑتا.
گیس اور بجلی کی پرائس بڑھنے سے گولڈ اور کروڈ آئل پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. تو آپ کو چاہیے کہ شارٹ ٹرم ٹریڈ اسٹیبل مارکیٹ میں کریں, جو مارکیٹ کو, جس مارکیٹ میں ایسی والیٹیلٹیز نہیں ہیں. تو ان چیزوں کو سمجھیے. مارکیٹ میں جو موجودہ صورتحال ہے اس میں صرف میڈیم ٹو لانگر ٹرم انویسٹمنٹ ہونی چاہیے. آگے چلوں گا. 623 پوائنٹ کا مارکیٹ میں نقصان ہوا ہے, مگر یہ کچھ زیادہ اس لیے نہیں ہے کہ کریکشن ڈیو تھی. اب مارکیٹ نے جو لو بنایا ہے یا مارکیٹ جہاں پہ کلوز ہوئی ہے اس کو سسٹین کس طرح کرتی, یہ آنے والے ہفتے میں اہم مدعا ہوگا. والیوم مسلسل گر رہے ہیں, اس ہفتے بہت گرے 43% جس طرح میں نے بتایا. تو پچھلے ہفتے کے مقابلے میں بہت کم ہے والیوم. پچھلے ہفتے جو ہے مارکیٹ میں تیزی بھی تھی اور والیوم بھی تھے, اور پھر جب IMF کا معاملہ پوسٹ پون ہوا, وہ واپس گئے, تو تھوڑا سا اعتماد انویسٹرز کا بحال جو ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا, پھر دوبارہ پرابلم میں آ گئی. خیر بہرحال ایک اور مسئلہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. میوچل فنڈ کی بے پناہ سیلنگ, مسلسل سیلنگ. مطلب اس مہینے کے فگرز دیکھ لیں, اس ہفتے کے فگرز دیکھ لیں, پچھلے ہفتے کے فگرز دیکھ لیں, مسلسل میوچل فنڈ پچھلے کئی ہفتوں سے سیلنگ کرتا آ رہا ہے. فورن اینڈ لوکل فنڈز انفیکٹ انفلوز کے ساتھ نظر آ رہے ہیں, مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میوچل فنڈ اس ریٹ پہ, اس لیولز پہ مارکیٹ میں کیوں سیلنگ کر رہا ہے. بہرحال وہ ان کے فنڈ مینیجر زیادہ بہتر طور پہ جانتے ہوں گے. اوور آل صورتحال بگڑتی ہوئی ہے, اور آپ کو اپنی اسٹریٹجیز کو سمجھنا ہوگا. ان حالات میں اگر دسمبر پورٹ فولیو 20-22% آپ کو دے رہا ہے ود ان 3 months, واٹ ڈز اٹ مین کہ مارکیٹ ان حالات میں بھی پرفارم کرنے کی ایبلٹی رکھتی ہے, پرووائڈیڈ کہ آپ سلیکٹو ہو, آپ ٹارگیٹڈ ہوں, آپ نے سلیکٹو اسٹاک سلیکٹ کیے ہوں اور آپ ٹارگیٹڈ انٹریز لیتے ہوں. تو پھر یہ ایسی مارکیٹ میں بھی آپ بہتر سولوشن نکال سکتے ہیں. نومبر 22 کو دسمبر پورٹ فولیو آپ کو دیا گیا, آج فروری کی 17 تاریخ ہے, اور تقریباً ہم اپنے پورٹ فولیو سے باہر ہو چکے ہیں, جس میں ایسے بھی اسٹاک ہیں 50% دینے والے, جیسے PPL 82 روپیز پہ ایگزٹ ہوئی, پھر شارٹ کیا, پھر لانگ کیا, پھر شارٹ کیا, پھر لانگ کر رہے ہیں. تو یہ اپرچونٹیز آ رہی ہیں. صرف فرق یہ پڑا ہے کہ انٹراڈے ٹریڈ میرے حساب سے اب ویکلی ٹریڈ میں تبدیل ہو چکی ہے, کیونکہ مارکیٹ کا بیہیویئر اس طرح کا ہے. تو اگر آپ صرف انٹراڈے ٹریڈ پہ جائیں گے, زیادہ پوزیشنز کھڑی کریں گے تو پریشان ہوں گے. اور دوسرے ایک اور بات بتاؤ, انٹراڈے ٹریڈ بھی اگر کرنی ہے تو انہی اسٹاک میں کریں جو آپ کے اسٹرانگ پکس ہیں, جو اسٹرانگ پکس جسے ہم کہتے ہیں, جن کی ہم ایکیومولیشن کی کال دیتے ہیں. اگر اس میں آپ انٹراڈے ٹریڈ کریں گے تو آپ کے پھنسنے کے یا نقصان کے چانسز بہت کم ہے, اور آپ کو 4-5 دن میں اس کی ایک ویو مل جاتی ہے ایگزٹ کا موقع. آپ کے سامنے ہپکو کی مثال واضح ہے, ایسے کئی اسٹاک ہیں آپ کے سامنے, مثالیں موجود ہیں. اینگرو کی مثال آپ کے سامنے ہے. مطلب اسی مارکیٹ میں انہی حالات میں وہ پرفارمنس بھی دے رہے ہیں. تو غلطی کہاں ہے؟ غلطی ہماری ہے. ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوگی کہ کیا ہم سلیکٹو ہیں, کیا ہم ٹارگیٹڈ ہیں, کیا ہماری انٹریز ٹھیک ہیں. دوسرے کو الزام دینا, مارکیٹ کو دینا, یہ تمام چیزیں ایسے ہی رہیں گی. میں اور آپ مل کے سیاستدانوں کو ٹھیک نہیں کر سکتے, میں اور آپ مل کے جوڈیشل ایکٹیویزم کو ختم نہیں کر سکتے, میں اور آپ مل کے مہنگائی کو کم نہیں کر سکتے. میں اور آپ مل کر اپنی اسٹریٹجی کو ٹھیک کر سکتے ہیں. تو جو ہم کر سکتے ہیں ہم وہ کر لیں. اور انہی ساری باتوں کو سمجھانے کے لیے اسلام آباد میں ہم نے سیمینار کیا, اور اللہ کا شکر ہے جو لوگ آئے وہ یقیناً مطمئن گئے. ہم نے اپنے وقت سے 1.5 گھنٹہ زیادہ ان کو دیا, اور اب ہم لاہور جا رہے ہیں, اور پہلے ہفتے میں مارچ کے سنڈے کے دن انشاءاللہ تعالی لاہور میں لاہور اور اس کے آس پاس کے شہروں کے رہنے والوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر ان کے انویسٹمنٹ کے حوالے سے یا ٹریڈنگ کے حوالے سے کوئی مسائل ہیں تو اپنے سوال لے کر بے لاگ تبصرہ ہمارا سن سکتے ہیں, اور ہم آپ کو سمجھائیں گے, سکھائیں گے کہ ٹریڈنگ کیسے کی جاتی ہے, ان حالات میں کیا ہمارے لیے فائدے مند ہے اور کن چیزوں سے ہمیں بچنا ہوگا. یاد رکھیے خود احتسابی جو ہے وہ پہلا قدم ہے کامیابی کی طرف. اگر ہم اپنا احتساب نہیں کریں گے تو ہم اگر نقصان میں ٹریڈ کر رہے ہیں تو کرتے ہی رہیں گے. اکثر مجھے یہ سننے کو ملتا ہے کہ زیادہ تر لوگ کہتے ہیں اسٹاک مارکیٹ جو ہے نقصان کی جگہ ہے. اگر اسٹاک مارکیٹ واقعی صرف نقصان کی جگہ ہے تو کیا وجہ ہے کہ صدیوں سے یا 100-150 سالوں سے اسٹاک مارکیٹیں چل رہی ہیں؟ کیوں چل رہی ہیں؟ کارپوریشن کام کر رہی ہیں, ان کے شیئر پبلک میں کیوں ٹریڈ ہو رہے ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ کبھی آپ کے سامنے وارن بفٹ کی مثال آئی؟ ایسے کئی لوگ ہیں جو انہی مارکیٹوں میں کام کر کے کہاں سے کہاں پہنچ گئے. مگر ہم اس بات کا رونا روتے ہیں کہ اس مارکیٹ میں صرف نقصان ہے.
ہم اصل میں خود احتسابی عمل سے نہیں گزرتے. اگر ہم اپنا پہلا قدم درست کر لیں, اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں, اپنی اسکل کو انہینس کر لیں, تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس مارکیٹ میں بہتر ہو سکتے ہیں. آگے چلتے ہیں. پریسائز لیول ٹیبل اپڈیٹڈ ہے. اس کے بعد جناب پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. جس طرح میں نے کہا تھا کہ انڈیکس نے اپنی کریکشن لی, کریکشن لینے کے لیے ایک لیول بتایا تھا, اس لیول سے نیچے کریکشن نہیں ہوگی, مندی ہوگی. وہ کون سے لیول ہیں آگے آپ کو بتاتے ہیں. اگر میں آخری 3 سیشن دیکھوں, اس پورے ہفتے کو پھر اگر ہم دیکھیں تو منگل کو مارکیٹ زیادہ گری, پھر بدھ جمعرات جمعہ مارکیٹ کریکٹ کرتی رہی, اپنے آپ کو ایڈجسٹمنٹ کرتی رہی. اس کو ایڈجسٹمنٹ کہہ لیں تو زیادہ اچھا ہوگا. اس کے بعد مارکیٹ اسی لو کے آس پاس گھومتی رہی, اوپر گئی پھر واپس نیچے آئی. جمعے کو ہم نے 919 کا 917 کا یا 16 کا لو دیکھا اور پھر 111 پہ 119 پہ کلوز ہو گئی. 119 وہی ایریا ہے جو 41,233 سے 111 والا لیول ہے, اسی ایریا میں کلوز ہوئی ہے. تو یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ اب مارکیٹ کے پاس بیسیکلی اس کے اوپر رہنا مارکیٹ کے لیے بہت ضروری ہے. یہ میں پچھلی 2 یا 3 کالوں سے کہہ رہا ہوں کہ مارکیٹ بلز کین ناٹ افورڈ ٹو ٹریڈ بلو 41,233 203. ٹھیک ہے, اگر آپ کل کی کال بھی سن لیں وہاں بھی آپ کو یہی جملہ ملے گا. تو اب آنے والے ویک کے لیے بھی مارکیٹ 41,200 سے نیچے افورڈ نہیں کر سکتی. اس کے نیچے ٹریڈ کرے گی, لیک لسٹر ہوں گے, والیوم گریں گے, مارکیٹ میں گراوٹ کے چانسز بنیں گے, اور 41,052 کے نیچے مارکیٹ پریشر گین کرنا شروع کر لے گی. اور جب پریشر گین ہوگا تو اس کے بعد 40,882 اور 855 وہ ٹریگر ہے جو مارکیٹ میں بیئرز کی ایگریشن, شدت, مندی کی شدت میں اضافہ کرے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی صورت میں آپ کا صرف اور صرف لانگر ٹرم ایکیومولیشن آپ کے کام آئے گی, ٹارگیٹڈ, وہ بھی بیک فوٹ اسٹریٹجی کے ساتھ. اگر تو مارکیٹ منڈے کے دن 41,233 کے اوپر ٹریڈ کرتی ہے تو لمیٹڈ گین کے لیے آپ لانگ بھی کر سکتے ہیں, مگر اس کو لمیٹڈ رکھیں اگلے لیول تک. اگلے لیول کون سے ہیں؟ 41,305 اور 448, ان کی طرف دیکھیں. کیوں؟ اس لیے کہ 41,557 525 کا جو ایریا ہے, جو میں نے آپ کو جمعرات کو بھی بتایا تھا کہ یہی وہ ایریا ہے جس کے اوپر مارکیٹ کا رکنا ضروری ہے جمعرات کی کال میں, اور جمعرات کو 457 کا ہائی بنا کے نیچے آ گئی تھی, اور آج تو 214 کا ہائی بنا. تو 457 557 41,527 525 کے اوپر جب تک مارکیٹ نہیں رکتی, مارکیٹ میں بہتری نہیں آئے گی. یہ جو بار بار نیچے گرنے کا تھریٹ ہے یہ ختم نہیں ہو سکتا. ہاں, اس کے اوپر اگر مارکیٹ رک گئی تو میرے مارکیٹ اپنے آپ کو کریکٹ کر کے ایڈجسٹ کرے گی, اور اس کے بعد مارکیٹ مومنٹم گین کر کے اوپر جانے کی کوشش کرے گی. اور اوپر جانے کے لیے جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ کوئی 5,000 پوائنٹ مارکیٹ اوپر نہیں جا رہی. مارکیٹ ایک بہت ہی لمیٹڈ بینڈ وتھ میں مارکیٹ چلے تو اچھا ہے. مارکیٹ میں والیوم ہونے چاہیے, مارکیٹ میں پرفارمنس ہونی چاہیے, بھلے سیکٹر وائز پرفارمنس ہو, مکس ایکٹیویٹیز ہو, مگر باری باری سیکٹر پرفارم کریں. کئی سیکٹر ایسے ہیں جو کافی دنوں سے پرفارم نہیں کر رہے, اور میں کئی اسٹاک ایسے گنوا سکتا ہوں آپ کو جو اب نیچے بھی نہیں جا رہے. مارکیٹ 500 پوائنٹ گر جاتی ہے, وہ نیچے بھی نہیں جاتے, تو سمجھ لیجئے کہ وہ نیچے جانے کی بھی اہلیت نہیں رکھتے, ان کا باٹم لگ چکا ہے. تو میں 2023 کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں, اٹس اے بائنگ ایئر. اور میں نے اپنی کسی ویڈیو میں یہ بھی کہا تھا کہ جون تک صرف بائی کرو, جون تک صرف بائی کرو, مگر شارٹ ٹرم ٹریڈ سے پرہیز کرو. شارٹ ٹرم کی جب کال آتی ہے ضرور کیجئے. ابھی آپ کو ٹی آر جی کی لانگ کی بھی کال تھی, اس کے بعد ٹی آر جی کی شارٹ کی بھی کال آئی, تو انٹراڈے ٹریڈ تو آپ کو دی جاتی ہے. جب کال آئے تو کرے, زبردستی کی ٹریڈ نہ کرے. اگر آپ کو شارٹ ٹرم ٹریڈ کرنی ہے تو وائی ناٹ گوئنگ انٹو پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج. گولڈ ہے, کروڈ آئل ہے, یورو یو ایس ڈی ہے, S&P 500 ہے, نیسڈیک ہے, آپ کے پاس بہت سارے آپشنز موجود ہیں, وہاں پر ٹریڈ کر لیجئے, مگر زبردستی کی ٹریڈ بالکل مت کیجئے. جناب میرا مشورہ تو یہ ہوگا, میں ریکمینڈ کروں گا کہ سلیکٹیو اسٹاک میں ایکیومولیٹ کریں, اور جس طرح دسمبر پورٹ فولیو نے پرفارم کیا ہے, جو اب نیا پورٹ فولیو آپ کو جنوری پورٹ فولیو دیا جا رہا ہے, وہ جس کے باری باری آپ کو اسٹاک دیے جا رہے ہیں, ان میں انویسٹ کریں, ان میں ایکیومولیٹ کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دوبارہ جس طرح آپ نے دسمبر پورٹ فولیو میں اچھے گین لیے, آپ اس پورٹ فولیو میں بھی اللہ نے چاہا تو ضرور لیں گے. بہرحال اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری یہ ویڈیو, میری گفتگو آپ کے کسی کام آ سکتی ہے, آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے, تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا اپنے دوستوں اور احباب میں ضرور اس کو شیئر کیجئے.
بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت مند خوش و خرم رکھے. ہمارے لیے بھی دعا فرمائیے. اللہ حافظ.